नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ख़बरें सुन चुके हैं कि कल गुज़श्ता शब पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी शख्सियात ने, बिज़नेस टाइकून्स ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से GHQ में डिनर पे मुलाकात की और पाकिस्तान की मईशत पे दुहाई दी। उनका कहना ये था, जो ख़बरें हमारे तक आ रही हैं कुछ लोगों की ज़ुबानी, कुछ अखबारात के ज़रिए, कि दुहाई दी कि मुल्क की इकॉनमी स्टैगफ्लेशन का शिकार है, बिज़नेस बैठता चला जा रहा है, अगर यही हालात रहे तो बिज़नेस मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा और सरकार के इदारे जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आज अब ये समझने वाली ये बात अहम है कि उनमें से चंद बिजनेसमैन ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात की, सब ने नहीं की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इस्लामाबाद के सियासी हलकों में और ख़ास करके सफारती हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि कराची के ये बिजनेसमैन या पाकिस्तान के जो मुमताज़ बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को क्या मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश की है। वो सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही के पास क्यों नहीं आए? ये सवाल जो है इस वक्त खासा पर्टिनेंट है। टेलीविज़न की स्क्रीन पे भी ये सवाल आप सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। ये तो एक बुनियादी चीज़ है जिसे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल आखिर, अब तक जो खबर हमारे सामने आ रही है कि अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने ये दावा किया है या उन्होंने ये कहा है कि वो 27 अक्टूबर को अपना जो मिलियन मार्च है वो करेंगे, धरना देंगे, इस्लामाबाद पे दावा भोलेंगे। यहाँ जो चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है कि जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, PPP और PMLN, वो अभी भी एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मौलाना का साथ देना है, किस हद तक देना है। मौलाना ताहम ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें उनके साथ। लेकिन जो 27 अक्टूबर की तारीख़ है नाज़रीन, ये बड़ी अजीब व गरीब तारीख़ मौलाना ने सेलेक्ट की है। कुछ यहाँ पे अफवाहें पहले चल रही हैं कि मौलाना का जो ये मिलियन मार्च है, इससे पड़ोसी ममालिक की भी सपोर्ट हासिल है। ये अफवाहें हैं, कोई ज़ाहिर मुसद्दक़ा नहीं है और अफ़गानिस्तान का भी कोई ताल्लुक़। लेकिन 27 अक्टूबर की तारीख़, जो कि मकबूजा कश्मीर का जो एक्सेशन, इल्हाक़ जिस दिन हुआ 1947 में, 27 अक्टूबर 1947 को मकबूजा कश्मीर का इल्हाक़ हुआ। माउंट बैटन ने हिंदुस्तान के साथ मकबूजा कश्मीर के इल्हाक़ को तस्लीम किया, उसको एक ऑफिशियल शक्ल दी 27 अक्टूबर 1947 को। ये मौलाना से गलती हो गई है या कहीं से कोई इशारा आ रहा है कि 27 अक्टूबर को जो पाकिस्तान मातम कर रहा होगा, मकबूजा कश्मीर में मातम हो रहा होगा इस साल, उस वक़्त मौलाना मिलियन मार्च कर रहे होंगे हुकूमत और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़। ये बात बड़ी अजीब है। शायद मौलाना और उनके रफ़क़ाए कार जो हैं इस तारीख़ पे कम से कम नज़र सानी करें। ये भी एक सवाल है जिसे हम उठाएँगे। एक बहुत बड़ा मेरे साथ पैनल है, बहुत डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं ज़रताज गुल साहिबा, वज़ीर मुमलिकत हैं क्लाइमेट चेंज की, मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में। वार्म वेलकम टू ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। स्टूडियो से भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मेरे साथ हैं। सेनेटर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। मुझे इसी डिस्कशन में कराची से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर पाएंगे अकील करीम देदी साहब, जो कि चेयरमैन हैं अकील करीम AKD ग्रुप के, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे गौहर एजाज साहब, जो साबिक चेयरमैन हैं एप्टमा के, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जो कि साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वार्म वेलकम टू हिम। और अकील करीम देदी साहब, गौहर एजाज साहब और ज़ुबैर मोतीवाला साहब, वो तीनों मुमताज़ बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने कल आर्मी चीफ से मुलाकात की। ताहम जो अब तक हमारे पास नाम आए हैं, शायद आज प्राइम मिनिस्टर से सब ने मुलाकात नहीं की। दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट। आपको क्या समझ आती है सरताज गुल साहिबा के ये बिज़नेस के जो बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के मुमताज़, इनको पहले आर्मी चीफ के पास जाना चाहिए था या इनको पहले प्राइम मिनिस्टर के पास आना चाहिए? ये तो शिकायत हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं ये कहूँ कि उनके पास पहले जाना चाहिए था, इनके पास पहले जाना चाहिए था। इट इज़ नॉट, क्योंकि उनको यहाँ से मिलनी है, बिल्कुल भी यहाँ से मिलनी है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात है और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, बोथ आर ऑन वन पेज। मैं तो ये नहीं डिसाइड कर सकती हूँ कि कहाँ पहले जाना चाहिए था। डेफिनेटली मैं तो, सिविल गवर्नमेंट है, हमेशा एक ही वो है, लेकिन चूँकि दोनों एक ही पेज पे हैं, दोनों का मकसद पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इकॉनमी है। 31 बिलियन का जो हम लोगों को, 31,000 अरब का जो हम लोगों को एक कर्जा पिछली हुकूमत देकर गई है। जनरल बाजवा साहब भी और हम भी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये चाहते हैं कि इसको उतारा भी जाए और जो एक बिज़नेस कम्युनिटी में
ایک کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ تو چیز آئی ہے نا جو سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو زور دے کے کہا ہے کہ آپ کو اپنے ٹیکسز دینے ہیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, اس وقت اس حکومت کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے, اور یہاں پہ کوئی بہت چارہ کار نہیں ہے. ہاں اگر ٹیکس کے مسائل ہیں, ٹیکس کی انتظامیہ تنگ کرتی تو پرائم منسٹر کو پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا. ارشد آرمی چیف نے ملاقات بھی آج کی پرائم منسٹر سے, تو پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ ان کو ملیں اور ان کو مل کے ان کی جو ہے ان کی باتیں سنیں. سینیٹر صاحب یہ بزنس مین کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ, یہ کیا سگنل دینا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا صاحب. دیکھیں یہ پاکستان کے بزنس مین ہیں, یہ بہت بڑا پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ کل بھی پاکستان کا رونا رونے کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کیا چوائسیز ہیں, ہم پاکستان کا سے اپنا بزنس بند کر کے کہیں اور چلے جائیں. ان کے ساتھ ہزاروں لوگ کی زندگی وابستہ ہے, کوئی یہ خاندان نہیں, ہزاروں لوگ ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور ان کے چولہے جلتے ہیں, ان کی روزی کا معاملہ ہے اور ان کی زندگیاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کہاں سے دیں, جس طرح باقی کنسرن پاکستان کے اندر کمپنیز ہیں, باقی میڈیا ہاؤسز ہیں, باقی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنے دفتر بند کرنے جا رہے ہیں, تو ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں. تو ان کا کنسرن تھا. اور دوسرا ان کا اس حکومت پر اعتماد نہیں تھا. انہوں نے ایک سال تک انہوں نے انتظار کیا, اور ایک سال میں انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے بزنس مینوں نے, اور آئی ایم شیور یہ ملے بھی ہوں گے, لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو معاشی ٹیم ہے, یہ جو IMF کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. ان پر انہوں نے اعتماد نہیں ہے ان کا. انہوں نے یہ, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ IMF کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, حکومت کی ٹیم کو آپ IMF کی ٹیم سمجھتے ہیں؟ یہ حکومت کی ٹیم نہیں تھی, کوئی حکومت کا اس میں شامل نہیں ہے. کوئی الیکٹڈ یہ وزیر صاحب ہیں یا اسد عمر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی آدمی جو سن آف دا سوئل جہاں بیٹھا ہو, جو الیکٹ ہو کے آتا ہو, جو PTI کا ہوتا, پھر بھی میں بات مان لیتا. ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے جو PTI کا بھی ہو. یہ تو IMF کی وہ ٹیم بٹھائی ہے جو IMF نے بٹھائی تھی, اور اسی لیے بٹھائی تھی کہ عرصے سے IMF کی خواہش تھی کہ ہم اپنی وہ کنڈیشن جو ہیں وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکیں جو نہیں کر سکے. کل جو میسج گیا, میں سمجھتا ہوں کہ پوری حکومت کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ آج ان کے لیے کوئی بہت اچھا دن تھا کہ وہ رو رہے تھے. وہ گئے آرمی چیف کے پاس کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی سنائی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے, مہربانی کر کے ان کو کوئی سمجھائیں. آرمی چیف کے پاس بھی تو کوئی حل نہیں ہے نا. نہیں, دیکھو ان کو پتہ تو حکومت ہی کو کہہ سکتے ہیں نا. نہیں, انہوں نے کہا بھی حکومت ہی, انہوں نے ضرور کہا کہ دیکھیں نا, اس ملک کے مسائل یہ پیرزادہ صاحب کی, ہم سب نے مل کر اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہے. لیکن جو ریلیف ان کو چاہیے وہ تو IMF نے جو ڈھانچہ حکومت کو دیا ہوا ہے فائنینشیل اور قرضوں کا, وہ اس قسم کا ہے کہ جو ریلیف بزنس کمیونٹی مانگ رہی ہے وہ غالباً حکومت دے ہی نہیں سکتی جب تک کہ IMF سے اس کی نیگوسیشن دوبارہ نہ ہو. دیکھیے حکومت کی کوئی ٹیم نہیں ہے, اکنامک ٹیم ہوتی ہے نا, کوئی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. آپ بزنس مینوں کو یہ پتہ چلے کہ ایک سال میں ٹھیک ہے, یہ کیا کہیں گے, یہ سارا پیچھے کریں گے. اب وہ پچھلوں کو صرف روز گالی دینے سے, پچھلوں کو چور اور ڈاکو کہنے سے, یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی قرضے بڑھے. ایک سال میں پیرزادہ صاحب ایک یا کتنے قرضے نے لیے, 10,000 ارب قرضے لیے ایک سال کے اندر. اور یہ رفتار اگر رہی ہے ان کو, اگر یہ ٹائم مل گیا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیں گے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ معاشی ٹیم ان کی درست نہیں ہے اور یہ IMF کی ٹیم ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہی ہی پچھلی حکومتیں ہیں جو IMF کے پاس گئی. ہم تو نہیں گئے, ہمیں تو پہلی دفعہ حکومت ملی ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے کہ کوئی سینیٹر ہے یا کوئی PMLN کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا کوئی پیپلز پارٹی کو, میں سمجھتی ہوں, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, نہ ہی میں بزنس مین ہوں, مگر میں سمپل یہ سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں اور ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہی ہیں, بٹ پیپلز پارٹی اور PMLN کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اوپر, پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر اور پاکستان کے قرضوں کے اوپر یا اکنامک ریفارمز کے اوپر تو کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. دے ڈو ناٹ ڈیزرو کہ یہ رائٹ ان کے پاس ہے. اس کی وجہ ہے, ہمیں جیل میں ڈال, اس کی وجہ ہے, وہ تو خیر آپ کے انشاءاللہ اپنے کرتوت آپ کو ڈالیں گے. ان کے پاس میں تو چھوڑیں گے میں اس کی ریزن آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں اندازہ کریں, اچھا چلیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. سب سے بڑی جی بالکل میں آپ کو بتا, اچھا کیوں نہیں بات کرنی چاہیے, میں اس کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں. بزنس مین اس ملک میں رول رہے ہو, بزنس ملک کا تباہ ہو رہا ہے, غریب رول رہا ہے, غریب بھیک مانگ رہا ہے, مزدوروں کی لائنیں آپ دیکھیں لگی ہیں, فیکٹریوں سے لوگ 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ بے روزگار. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بند کرا دیں گے اندر؟ نہیں, میں کہتا ہوں سب میں عباسی صاحب کو حوصلے سے بات سننی چاہیے کیونکہ میں اس کا جواب دے رہی ہوں, لیکن میں ان کو ایک بات بتاتی ہوں. میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو کیوں رائٹ نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. دیکھیں اس ملک کے ساتھ جو 31,000 ارب, میں نے تو کبھی 31 کروڑ یا 30 کروڑ 15 کروڑ بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. 31,000 ارب کا جو قرض ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے, تو یہ کس منہ سے اکانومی کی بات کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ گروے رکھوانے سے. اچھا فرض کریں میں کہتی ہوں 31,000 ارب باہر سے لے کر بھی آئے, تو بندہ پوچھے کہ آپ نے اس میں ملک کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں, یہ بے روزگاروں کی فوج تو آپ نے ہمیں دی ہوئی ہے, آپ نے کون سی نوکریاں دی ہے؟ جب آپ لوگ کی حکومتیں آتی ہیں نوجوانوں کو کوئی نوکریاں نہیں ملتی.
آپ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, سب سے زیادہ خودکشیاں ان کی حکومت میں پنجاب کے اندر ہوئے, ریکارڈ ٹوٹا ہے مسلمانوں کا. ماؤں نے نہروں کے میں جو ہے بچوں سمیت چھلانگیں لگائی ہیں, ان کی وجہ سے لگائی ہے. ان کا کوئی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوا. 31,000 ارب کا قرضہ لیا, تو صرف ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں, اگر آپ نے لے لیا, آپ نے ہمارے آنسو بیچے, آپ جا کے وہاں پہ گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا کیا کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ارب کا تو آپ نے بھی لے لیا. نہیں, میں اس کا بھی بتاتی ہوں. انہوں نے جو اس کا وہ قرضہ لیا, میں صرف یہ پوچھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی انفراسٹرکچر, کوئی چیز, کوئی ہاسپٹل, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹیز تو آنی چاہیے تھی نا, جس ملک کے اندر وہ انہوں نے قرضہ لے کے بنایا. لیکن اس قرضہ لے کے انہوں نے کیا بنایا, آپ خود سوچیں. مے فیئر کے فلیٹ بن گئے, دبئی کے وہاں پہ ٹاورز بن گئے. آج نیب کے چیئرمین, اس کے میں کوئی بات سن رہی تھی کہ سائیکل پہ جانے والا, انہیں کے الفاظ تھے میٹر ریڈر والا فلانا, وہ کھرب پتی بن گئے. کیسے بن گئے؟ کیونکہ یہی پیسہ 31,000 ارب جو آپ آئی ایم ایف کی ٹیم کہہ رہے ہیں نا, آپ آئی ایم ایف سے لے کر آئے, آپ ڈرین کر کے دبئی اور مے فیئر کے فلیٹ کے اندر چلے گئے. آپ کی جائیدادیں بن گئی, ہمارے پاس تو کچھ نہیں آیا ملک کے پاس. اب پرائم منسٹر عمران خان, ان کی ٹیم, اور بائی دی وے یہ بھی ان کا پراگیٹو ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جتنے مرضی مشیر 5 رکھ سکتی ہے. انہوں نے وزیر خزانہ ان کو رکھا. سب سے زیادہ دکھ ان کو تھا کہ اسد عمر صاحب چلے گئے. اسد عمر صاحب دوبارہ سے انشاءاللہ کابینہ میں آ جائیں گے. یہ دکھ بھی آپ کا جو خوشی میں تبدیل ہونا چاہے گا, ہم بھی بڑے خوش ہیں. تو اگر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین رو رہے ہیں. بزنس مین کیوں رو رہے ہیں؟ بزنس مین کا تو ریکارڈ, میں کل خود چیمبر آف کامرس فیصلہ آباد میں گئی تھی, تمام بزنس مین کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ حکومت نے سارا کا سارا ریبیٹ ہمیں واپس کیا. ہمارا کوئی ریبیٹ نہیں, کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا. ان کے سارے حکومتوں کا ہم نے سارا ان کو ریبیٹ زیرو کر کے دیا ہے. اور یہ ٹیکس کلیکشن کی بات کرے کہ عوام کے اوپر بوجھ ہے. 1% لوگ, آپ لوگ 4-4 ہزار, ان کے پاس 800 کے میفر فلیٹ تھے, 4-4 ہزار روپے یہ لوگ ٹیکس دیتے تھے. تو پاکستان کا ایک طبقہ جو ہے پورے پاکستان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. 25% ڈومیسٹک کلیکشن ہوئی ہے. پہلی دفعہ 25 لاکھ جو ہے وہ فائلر پاکستان کے اندر آئے. اگر ہم اگر ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں, لوگوں کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. وہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس آئیں, ہمارے پاس آئیں, ہم ایک پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے, ایٹ لیسٹ ہم آپ کی طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے. گوہر اعجاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سابق چیئرمین ہیں ایپٹما کے. کل آرمی چیف کے ساتھ جو میٹنگ تھی پاکستان کے بزنس ٹائکونز کی, اس میں گوہر اعجاز صاحب بھی شامل تھے. گوہر اعجاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. سر پہلا تو میرا آپ سے گوہر بھائی گلا یہ ہے کہ آپ نے اتنی دیر سے ہمیں جوائن کیا ہے. میں نے شروع میں آپ کا اعلان کر دیا, آپ نے ابھی جوائن کیا ہے, پتہ نہیں 15 منٹ ہو گئے ہیں اس بات سے. تو ہم آپ سے شروع میں ہی بات کرنا چاہ رہے تھے, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ نے, گوہر صاحب آپ نے سیدھا آرمی ہاؤس کا مطلب رخ اختیار کیا؟ آپ کو تو آ کے پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے تھا, پھر آپ لوگ مل کے چلے بھی گئے. آج پرائم منسٹر سے جن لوگوں نے ملاقات کی اس میں غالباً آپ نہیں تھے. موہت, آئی تھنک جو ہے پہلے تو پرسیپشن ٹھیک کر لیں کہ آرمی چیف ریگولر انٹریکٹ کرتے رہے ہیں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ, آج سے نہیں پچھلے 2 سال سے. اور یہ ریگولر انٹریکشن ان کی جو ہے وہ انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کراچی میں بہت بڑا اکنامک جو ہے وہ سیمینار کروایا تھا, مجھے یاد ہے جی, اکنامک سیمینار کیا تھا. تمام اکانومی کے اینالسٹ بنائے تھے اور بتایا تھا کہ ہماری ایکسپورٹس کیسے ٹوٹ رہی ہیں. 25 بلین کی اس وقت 21 ہو گئی تھیں. کیسے امپورٹ ہماری جو ہے وہ 63 پہ چلی گئی ہے. ڈفرینشیل $20 بلین کا ہو گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. اور ہم نے یہی بتایا تھا کہ جب تک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہوگی اس وقت بھی ہم, اور اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے مینیفیسٹو پی ٹی آئی نے بنایا تو اس میں اکنامک جو تھی وہ سب سے پرائرٹی تھی اور ہے ابھی بھی. اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ لے کے جو ہے اس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ جو انٹریکشن ہماری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میرے خیال میں ہر مہینے ہوتی ہے, اور جتنی انٹریکشن ہماری ان پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ہوئی ہے اتنی شاید کبھی آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئی ہماری کسی پرائم منسٹر سے. 5 سال میں ہوتی, جتنی شاید ہماری 5 سال میں ہوتی ہے اس سے زیادہ مرتبہ ہماری پرائم منسٹر عمران خان صاحب. اچھا, جب اتنا انٹریکشن ہوتا ہے تو کیا وزیر اعظم آپ کے مسائل کا حل نہیں نکال پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے, ہمدردی نہیں رکھتے آپ سے؟ کیا ہے ایشو, کیا ہے؟ جو ہے وہ مسائل اتنے گمبھیر تھے جب آ کے آپ بیٹھے ہیں 1 سال پہلے کہ آپ $20 بلین کے ڈیفیسٹ پہ بیٹھے تھے. جو آپ کے جو سینٹیمنٹ تھا ایکسپورٹ انڈسٹری کا وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا. پنجاب کے اندر اگر آپ کو یاد ہو, میں آپ کو پھر ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ 5 سال میں 100 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی تھیں. ہم نے جب
یہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہم نے فیڈریشن کا سیمینار کرا کے تو اس وقت ہم نے کیش سبسڈی دلوائی تھی ایکسپورٹ پہ کہ 10% گرو کرو کہ 21 بلین کی ایکسپورٹ ہے تو ہم آپ کو 5, 6, 7% ایکسپورٹ ریبیٹ کیش دیں گے. ٹھیک ہے. جس کے بعد ہماری ایکسپورٹ 2018 میں $23 بلین پہ بند ہوئی اور اس پورے سال میں جب 23 ہوئی تو اب ہم اپنی کیپیسٹی پوری چلا رہے تھے. تو یہ سال کا جو بیسک ایشو تھا کیا تھا؟ سب سے پہلے پنجاب کا ایشو تھا انرجی کرائسس کا. تو آتے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 28 ستمبر 2018 کو پہلی کیبنٹ میں یہ کہا کہ میں پنجاب کو $6.5 اور 7.5 سینٹ کے گیس اور بجلی کے ریٹس دوں گا جو انہوں نے مینیفیسٹو میں کمٹ کیا تھا. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس پہ پنجاب کے اندر جدھر 70% ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ کرتی ہے $13 بلین ہماری, وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی تھی اور ان وائبل. ٹھیک ہے. بہت بڑا فیصلہ تھا. اس کے اماؤنٹ جو ہے وہ ہیوج اماؤنٹس آف ڈفرینشیل بن رہا تھا, اس کے سٹرکچرز بننے سے. گور صاحب مجھے اجازت دیں کہ میں ذرا عقیل کریم بریک سے پہلے عقیل کریم دیدی کو بھی لے لوں, میں پھر آؤں گا آپ کے پاس, میرے ساتھ رہیے گا چونکہ آپ لوگوں نے دیر سے ہمیں جوائن کیا. عقیل کریم دیدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عقیل کریم دیدی صاحب, یہاں اسلام آباد کے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے, گور صاحب نے ایکسپلین کیا کہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی میٹنگ, 2018 میں بھی ہوئی تھی, لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر سے جب ملاقات کر سکتے ہیں تو آرمی چیف کے پاس آپ لوگ سارے کیوں چلے گئے؟ یہ کس قسم کی سگنلنگ ہے, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جب راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو ریگولر بیسس پہ ان سے انٹروڈکشن رہتا تھا. میرا خیال ہے ان کے دور میں ہم لوگوں نے کوئی 5 میٹنگیں کی تھی. اب جب سے باجوہ صاحب آئے اور باجوہ صاحب سے بھی جب وہ کور میں بھی آتے ہیں تو انٹروڈکشن ریگولر بیسس پہ بزنس کمیونٹی کا ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ سچویشن کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے انوائٹ کیا بزنس کمیونٹی کو ڈنر پہ, اور ڈنر کے بعد انہوں نے جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہمارے سامنے بٹھایا, خود بھی بیٹھے اور ہم لوگوں کی بھی باتیں تھی وہ سنی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شکایت کے لیے بلایا گیا تھا یا کوئی کمپلین تھی کسی کو. کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں تھی. پاکستان میں جو ایشو چل رہے ہیں اخباروں میں بھی آ رہے ہیں, ٹی وی میں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی ڈسکس کر رہی ہے, تو یہ ماحول بنا ہوا تھا, مورال تھوڑا سا لوگوں کا ڈاؤن ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس ٹائم پہ سچویشن واقعی خراب تھی, لیکن بہرحال ظاہری بات ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے سے پیسے لینے تھے, آئی ایم ایف نے آپ کو مانیٹری ٹائٹننگ کی طرف لانا تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہاں ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے, حفیظ شیخ صاحب تھے گورنمنٹ کی طرف سے, عماد اظہر صاحب تھے, اپنا صبر جیدی صاحب تھے بی آر چیئرمین, اور یہ سارے انہی سے ریلیٹڈ سوال اور جواب تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے ایشو تھے ہر ایشو پہ انہوں نے بہت ہی سکون سے جواب دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. آپس میں ہنسی خوشی بیٹھے رہے, بات چیت ہوتی رہی, اور بات کے دوران باتیں کھلتی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم ہاؤسنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس سے اتنی ساری انڈسٹری وابستہ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس میں رکاوٹ آئے, اور اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر سے آلریڈی آپ کے آنے سے پہلے میٹنگ کی ہوئی ہے, اور آپ کو ہم انشور کرتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں ہم آپ کو گڈ نیوز دیں گے. اور فکس ٹیکس وغیرہ کے بارے میں بتایا. اسی طرح حماد اظہر نے بتایا کہ جب آئی ایم ایف سے ہماری بات چیت ہوئی ہے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ 19واں پیکیج ہے, اور یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ہمیں صحیح فگر دیا ہے. اس کے پہلے کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے ہمیں صحیح فگر نہیں دیے. اور اس سال $10.5 بلین ہم ری پے کیا ہے ہم نے, اور یہ ری پے ہم نے وہ لون کیے جو ہائر ریٹ پہ ہے, اور اس سال بھی ہم $10 بلین ری پیمنٹ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو انفلیشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ انفلیشن اب آ چکا ہے, آنے والے دنوں میں اب یہ نیچے جائے گا. میں ایک بریک لے لوں. میرے ساتھ رہیے. میرا ابھی بھی شکایت ہے کہ گوہر اعجاز صاحب نے, عقیل کریم دیدی صاحب نے ہمیں بہت دیر سے جوائن کیا, اور بہت ویلیوبل ان کی انفارمیشن تھی ناظرین ہمارے لیے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملاقات جو آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. گزشتہ 2-3-4 برس میں آرمی چیف کے ساتھ مسلسل ملاقات ہوتی رہتی ہے, اور جب آرمی چیف کراچی کور کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی
पाकिस्तान के जो मेन बिजनेस टाइकून्स और बिजनेस लीडर्स हैं उनकी हमेशा रूटीन में आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, बिजनेस इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, क्योंकि बिजनेस इश्यूज़ का नेशनल सिक्योरिटी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लगा ऐसे है सुबह अखबारात से या ट्विटर से कि कोई नई चीज़ हो गई है, गालबन कोई नई चीज़ नहीं हुई है। इस पर मज़ीद बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सोल्यूशन वहाँ से निकला, फिर आज प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई उसमें क्या सोल्यूशन निकला, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले आपने सुना गौहर एजाज साहब को जो साबिक चेयरमैन एप्टमा हैं, और आपने सुना अकील करीम दैदी साहब को जो पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं। दोनों कल उस डेलीगेशन में, उस ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने रावलपिंडी में GHQ में आर्मी चीफ से डिनर पे मुलाकात की, और वहीं से मैं डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। गौहर एजाज साहब, वो क्या 3-4 बड़ी चीज़ें हैं जो इमरान खान की हुकूमत को करनी है मईशत को सहारा देने के लिए, उसे इस स्टैगफ्लेशन से, इस तंग गली से निकालने के लिए, जो हुकूमत नहीं कर पा रही है? मोईद, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सर्टेनिटी, और जो सर्टेनिटी है वो आती है जब आप पॉलिसी दे देते हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बारे में बड़ी डिटेल मीटिंग हो चुकी है, और उस डिटेल मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला हो चुका है कि हमने एक इकोनॉमिक रोड मैप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बनाना है। उसकी टास्क फोर्स भी बन चुकी है, और उसका जो है वो ब्रॉड जो गाइडलाइंस हैं वो भी बन चुकी हैं कि हमने यहाँ से जो आज $23 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसको इस 4 साल में हमने टारगेट किया कि $50 बिलियन कैसे जाना। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को हमने 13 से 25 कैसे लेके जाना। वेरी क्लियर रोड मैप प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए हमें तमाम चीज़ों की, जो हमने 4 चीज़ें मांगी हैं, और हम इससे भी ये कहा है हमें वो 4 चीज़ें आपने क्या मांगी हैं? हमने कहा एनर्जी सिक्योरिटी, जो आपने $6.5 गैस और 7.5 सेंट बिजली है वो हमें आप दे दें, इंश्योरेंस के 4 साल रहेगी। हमें ये इंश्योरेंस दे दें कि जो ड्रॉबैक लोकल टैक्स के आपने दिए हैं, ये सिर्फ 2-3-4% वो हमें मिलते रहेंगे। हमें जो है इस बात की पॉलिसी दे दें कि जनाब हम अपनी सनतें जो आज लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे जाके लगाएंगे, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारे लिए अवेलेबल रहेगा 10 साल का। ये ना हो कि MLC खोले और वो हमारे पास पार्ट्स ना आए। और सबसे आखिर में जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, हम अपनी मशीनरी जो आज बुक करना चाहें, उस मशीनरी का एक्सचेंज रेट हम इस वक्त LC खोले बुक कर लें। ये ना हो कि हम एक्सचेंज रेट में जो है, जैसे पिछले साल हमें तकलीफ हो गई कि मशीनरी या प्लांट जब लगाया जाता है तो उसमें 30% इक्विटी या 40% इक्विटी हो जाती है। तो अगर करेंसी की वैल्यूएशन हो जाए तो प्लांट के लिए लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, कि वो आपने जो प्लांट जिस फिजिबिलिटी पे बनाया हुआ। तो हमने ये चारों चीज़ें बड़ी क्लियरली प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जो है वो मीटिंग में रखी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फुल सपोर्ट। नहीं, ये आज की मीटिंग तो नहीं है, आज की मीटिंग में तो आप नहीं थे जी। आज की मीटिंग नहीं, ये आज से 2 हफ्ते पहले इसका ये पूरा का पूरा चार्ट मास्टर प्लान बन चुका है और तैयार हो चुका है। अच्छा, तो आप समझते हैं। लेकिन एक और साहब, इससे पहले कि मैं अकील करीम दैदी साहब की तरफ जाऊँ, सरताज गुल साहिबा को, सैनिटर साहब को इसमें लेके आऊँ, एक चीज़ आपके कानों में पहुँच रही होगी कि लोग ये सवाल उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में, कि भाई जो एक्सपोर्टर है उसको हुकूमत ने इतनी ज़्यादा डॉलर की वैल्यू जी कहाँ 100-110 से 160 पे डॉलर चला गया रुपए में, इतनी कमी हुई पाकिस्तानी करेंसी में, एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 2% जो है वो इजाफा हो सका है, और पूरा साल गुजर गया है। तो क्या वजह है कि सारी रियासत जो है वो एक्सपोर्टर की खिदमत करने की कोशिश तो करती है, उसको खुश भी करना चाहती है हुकूमत, लेकिन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाता? क्लियर हो जाओ कि ये जो 110 से 160 हुआ है करेंसी का रेट, ये एक्सपोर्टर के लिए नहीं हुआ। ये 110 से 160 हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए किया है, कि हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि इंपोर्ट्स को कर्टेल कैसे करना है। लेकिन इससे मदद तो मिलनी चाहिए थी ना आपको। मैं आपको बताता हूँ, तो $60 बिलियन की हमारी इंपोर्ट टूट के $48 बिलियन हुई, तो $12 बिलियन इससे इंपोर्ट टूट गई। तो और तरीका कोई नहीं था करंट अकाउंट डेफिसिट का, क्योंकि आप एक दिन में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते। प्लांट लगने में ना वही आप फुल कैपेसिटी पे चल रहे थे, 100 मिलें आपकी बंद हो गई थी। ना एक साल में वो प्लांट्स रिवाइव होते हैं, ना एक साल में नया प्लांट लगता है। आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कैपेसिटी पहले लगानी होती है, मार्केट ढूंढनी होती है, और उसके बाद मार्केट ढूंढती है, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने चाय जो है वो चूल्हे पे लगाई और उसके बाद चाय पानी उबला और चाय बन। ये एक्सपोर्ट के लिए शरत लगने का प्रोसेस ही 12 से 18 महीने का है।
اور اس 18 مہینے میں صنعت لگنے کے بعد وہ پروڈکٹ ڈیولپ کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ بیچنے کے لیے یو آر کمپیٹنگ ود دا ہول ورلڈ. وی آر ناٹ دی اونلی ون پروڈیوسنگ دس کاٹن. ہمارے پاس ڈبل کرنے کی کیپیسٹی ہے آج یہ 13 بلین کی ٹیکسٹائل 26 ہو جائے گی. مجھے اللہ سے پورا یقین ہے اگلے 4 سال. بٹ وی نیڈ, یہ نہیں کہ کل رات کو یہ کوئی اللہ دین کا جن ہے کہ جناب کل رات کو جو ہے یہ اللہ دین کا جن جو ہے وہ نکل آئے گا اور اس کے بعد ایکسپورٹ پر. وی نیڈ کنسسٹنٹ پالیسیز, اور اگر ہم نے 200 بلین کی ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہمیں 10 سال کی کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے مجھے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. اچھا ذرا میرے ساتھ عقیل کریم ریز صاحب کراچی کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مینوفیکچرر جو ہیں, ریٹیل میں مینوفیکچر میں بہت بڑے بزنس مین بھی آج یہاں اسلام آباد میں تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب لوگ مایوس ہیں, کوئی ہے تم نے دیکھا جو کہ یہاں پازیٹیو بات کرتا ہو؟ تو میں نے کہا کہ عقیل کریم دیدی جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں کم از کم پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عقیل کریم دیدی کا مسئلہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہی ساری اکانومی ہے, حالانکہ اکانومی میں جب تک چیزیں بنیں گی نہیں, بکیں گی نہیں, انوینٹری کی سیل نہیں ہوگی, لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم نہیں ہوگی کہ آ کے چیزیں خریدیں, وہ کاریں خریدیں, ٹرک خریدیں, ٹریکٹر خریدیں, کپڑے خریدیں, ٹوائز خریدیں. تو عقیل کریم دیدی صاحب کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں ایکویٹی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, انہی بزنس مینوں کی بیلنس شیٹ کے اوپر ہمارا بزنس ہوتا ہے. اگر ان بیلنس شیٹوں میں اگر ہم اسی میں سے دیکھ کے شیئرز خریدتے ہیں تو اس میں تو ہمیں گروتھ بھی دکھتی ہے اور ملٹیپل انکم بھی دکھتی ہے. تو مجھے صرف ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ 4 سال پہلے کی بیلنس شیٹ لے لو, 10 سال پہلے کی لے لو, 15 سال پہلے کی لے لو, جو پروفٹ ہماری انڈسٹری بنا رہی ہے وہ انبلیویبل ہے. یہ دنیا میں اس کی کئی ایگزامپل نہیں مل سکتی. لوگوں کو چاہیے فیکٹ اینڈ فگر پہ آ کے بات کریں. لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج بہت برے حالات ہیں, سب تو ایگری نہیں کریں گے آپ سے, بزنس مین تو ایگری نہیں کریں گے, وہ تو سمجھتے ہیں نقصان ہو رہا ہے, کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. دیکھیں اعجاز گور جو بات کر رہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں 7.5 سینٹ میں بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ ایکسپورٹر کی حد تک بات کر رہے ہیں, تو وہ بات اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ جو بھی کمٹمنٹ کرے آنر کرے. ہم نے تو یہ بھی کیا, آئی پی پی سے اگر گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیے ہیں تو گورنمنٹ اس کو بھی آنر کرے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی پی پی کو کسی نے مس یوز کیا ہے تو اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے. اور میں کل رات کو گور صاحب نے اس کے اوپر بڑی زبردست باتیں کی ہیں میٹنگ کے دوران. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو باتیں بری لگی ہو, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ گور کا اپنا انٹرسٹ ہے پرسنل. وہ بھی پاکستان کے لیے بات کر رہا ہے, میں بھی پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, اور گورنمنٹ بھی اس ملک کی اکنامی کو ٹھیک کر رہی ہے. تو ہم اگر اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, مجھے ایک بات بتائیں, ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے مایوسی مایوسی. 5.5 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھے تھے اور 5.5 گھنٹے میں ہر آدمی سیٹسفائی ہو کے اپنے اپنے گھر گیا ہے اور اچھی نیند سویا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شور شرابہ کرنے سے بہتر ہے, یہ گورنمنٹ آپ کو پلیٹ فارم دے رہی ہے. حفیظ شیخ صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رات کے 1:30 بجے انہوں نے میٹنگ ختم کی ہے, 8 بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پہلے 5 سال کے دوران 5 گھنٹے کی کبھی میٹنگ نہیں ہوتی تھی, اور آج ہر ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے میں ہم چلے جاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے جو کام کیا اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ $10 بلین کی ری پیمنٹ کیسے پوسیبل ہے؟ ایک سیکنڈ ذرا, میں بریک سے پہلے سینیٹر صاحب احسن اقبال صاحب نے اور آپ کی جماعت نے تو 2 دن پہلے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب کوئی حل نہیں ہے. یہ لوگ تو بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں بزنس مین, جو کی بزنس مین ہے, لیکن آپ کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے, نئے انتخابات ہونے چاہیے. آفیشیل پوزیشن ہے. کل خرم دستگیر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں جو یہ بہت سینئر 2 بزنس مین ہیں, انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا اور مجھے اعتماد بھی ہوا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اب آپ کی پالیسی چینج ہو جائے گی. پالیسی نہیں, اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کی معاشی حالات ٹھیک ہے, ان کو ایک ہی ٹارگیٹ ہے عمران خان صاحب کو, ان کو کسی کا اور کوئی وہ نہیں تھا کہ جو معاشی ان کی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے پاکستان نیچے ہم سمتے کے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کی اتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اس طرف چونکہ توجہ نہیں دی جا رہی. اور اگر آج انہوں نے کہا کہ بزنس مین کو کہا کہ ہم آپ کے جو وعدے ہیں ان کو پورے کریں گے, ظاہر ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ اس پہ ٹائم لگے گا, ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ایسا ریلیف کامن مین کو ضرور ملنا چاہیے جس سے کم از کم وہ ان کی اپنی جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ تو کھا سکیں, وہ اپنا گزارا تو کر سکیں.
ہم کہہ رہے لیکن تھے آپ کوئی میئر تو نہیں لے کے آ رہے نا مطالبہ, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چلے جانا. اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بات انہوں نے ضرور وہاں ڈسکس کی ہے جو شاید ٹی وی پہ, یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ماحول نہیں ہے بزنس مینوں کو بھی کانفیڈنس ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی ہمارے پیچھے نیب پڑا ہوتا ہے, کبھی کوئی اور پڑا ہوتا ہے, انسرٹینٹی ہے, آج حکومت ہے کل نہیں ہے, ماحول نہیں ہے. پہلے دن عمران خان صاحب کو ہم نے چلا کے کہا تھا کہ دیکھیں اس پہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, ساری جماعتوں کو بیٹھ کے مل کے بیٹھنا چاہیے. اور جی ابھی جہاز صاحب جو بات کہتے تھے وہ بات مجھے سمجھ آ رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ ایک ایسی پالیسی ہو کہ جو بھی حکومت آئے, یہ حکومت آئے دوسری آئے, تاکہ اس کا تسلسل رہے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آج ہم اپنی انڈسٹری لگائیں گے, کل جو حکومت ہے وہ ہم سے ایسا نہیں کرے گی. بار بار عمران خان صاحب کو کہا کہ ہم اپوزیشن, ڈیمانڈ آپ کی ادھر ہی ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے, وہ تو کلیئر نہیں, وہ ہمارے خیال کے مطابق حکومت بری طرح فیل ہو گئی ایک سال میں. جو قیمتیں الیکشن ہونے چاہیے, جو قیمتیں اس نے بڑھائی ہیں, جو کوئی ریلیف نہیں دے سکی, ہمارے سامنے جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے کوئی ایک سٹیپ نہیں لے سکی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کے پاس جو ٹیم ہے, ہمارا یہ خیال ہے, ممکن وہ دو بڑے بزنس مین ہیں, ہمارا خیال ہے کہ یہ ٹیم اس کرائسس کو سے پاکستان کو نہیں نکال سکتی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. گوہر اعجاز صاحب اور عقیل کریم دیدی صاحب تو خاصے آپٹیمسٹک کو پازیٹیو لگتے ہیں کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر جائے گی. بہرحال پی ایم ایل این کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا خیال ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے, حکومت کے پاس کوئی حل ہے نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے آپ نے پہلے سنا کہ عقیل کریم دیدی صاحب اور گوہر اعجاز صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں وہ دونوں خاصیت پرعبید ہیں, پاکستان کے اہم بزنس مین, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت چند اقدامات ٹھیک کرے, خاص کر کے انرجی پرائس اور اس کی اسٹیبلٹی, تو پھر پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. تاہم سینیٹر جاوید عباسی صاحب جن کا تعلق رہنما ہے مسلم لیگ کے, مسلم لیگ نون کے, پی ایم ایل این کے, ان کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ ان کی جماعت کا جو مطالبہ ہے کہ اس حکومت کو ہٹنا چاہیے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے وہ برقرار ہے. یہ آپ کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاج گل صاحب, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو آپ کی منسٹری ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, سب وہ دل کی خواہشوں کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو ایپٹیما اور جو ہمارے بڑے بزنس مین ہیں ان کی باتیں سن کے تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے آج جو پورا دن کچھ لوگ سیگریگیٹ کرنا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر آفس کو اور جی ایچ کیو کو, ان کو کافی اس وقت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ان یوزول پریکٹس نہیں ہے, یہ بڑی یوزول پریکٹس ہے, ہم ملتے رہتے ہیں کیونکہ اکانومی کا بہت کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو میرا خیال میں یہ تو بڑی امبیرسمنٹ ہوگی ان لوگوں کو جو سیگریگیشن میں جا رہے تھے. سیکنڈ بات یہ کہ مجھے تو ان کی باتیں سن کے یہی لگ رہا ہے کہ ان کو بڑا ٹرسٹ ہے حکومت کے اوپر بھی, ہماری اکنامک ٹیم کے اوپر بھی, اور تب آرم فورسز کے اوپر بھی, اور ان کا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کے اس اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اور عباسی صاحب نے تو پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ بالکل غلط ہے, کیونکہ ان کے قرضوں کے اوپر قرضہ اور اس قرضے کے اوپر سود جو 31,000 ارب کا قرضہ نہیں لیتا, ہم اس کے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کبھی اس کو بھی کوٹ کر لیں کہ 9 ارب 10 کروڑ ڈالر کا سب سے پہلا سب سے بڑا قرضہ ہماری حکومت نے ان کا جو ہے ہم نے واپس کیا ہے, تو کبھی وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے, امپورٹ کو ہم نے کم کرنا ہے, ان کے دور حکومت میں امپورٹ سب سے زیادہ تھی, ایکسپورٹ بالکل زیرو تھی, ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت پرائم منسٹر عمران خان انشاءاللہ جو چائنا جا رہے ہیں, اور جو ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ انڈسٹری کے منسٹر اور ان کے سیکرٹری کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی. ابھی جب وہ چائنا جائیں گے, ہم نے ای کامرس پالیسی کو ہم لوگوں نے اپروو کیا کیبنٹ میں, اور اس کے اندر پاکستان میں جتنے بھی لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, پے پال ہی کوئی نہیں ہے, دیر از نو پے پال کی کوشش کی اسد عمر نے نہیں لا سکیا. اب نہیں, اب جب پرائم منسٹر انشاءاللہ چائنا جا رہے ہیں, وہ علی بابا اور ان سب کے ساتھ سب سے پہلے جا کے مین ان کا ایجنڈا ٹارگٹ سی پیک, اور یہی ہے کہ ہم نے پے پال کو پاکستان کو پے پال سے نہیں نہ ہوگی ملاقات, نہیں ہم نہیں, وہ علی بابا اور ان سب کو بڑے بڑے ان کو بلائیں گے, اور ہم اپنی اس کو ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. جہاں تک ان کی خواہش ہے کہ ہماری حکومت کو واپس چلے جانا چاہیے, نہیں ختم واپس ختم ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ سب کا احتساب بھی کرنا ہے. ان کے ہم کہتے ہیں کہ ملک کی اگر معاشی پالیسی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, میں ان کے دکھ اور ان کی تکلیف کو, لیڈر لیس ٹروتھ لیس پارٹیز کو ان کے نظریے ختم ہو چکے ہیں. لیڈر تو بند کیے ہوئے انہوں نے, آپ نے سب جیل میں, وہ لیڈر کے اپنے کارنامے ہم نے نہیں بند کیے ہوئے ہیں. ان کا بس چلے تو باہر کوئی نہ گھومے. وہ جب ان کے 126 دن کے ہم نے تو دھرنے دی, انہوں نے 126 دن کے ٹرائل دیے, بیچ میں کتری کیلیبری فاؤنٹ اس طرح کی چیزیں دی. گوہر اعجاز صاحب, ایک چیز کا معمہ ہمیشہ رہتا ہے بزنس, آپ سے پوچھ لیتے ہیں, جو پالیسی چل رہی تھی خاقان عباسی صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ 5.3% 4% تھا, کیا وہ پالیسی کنٹینیو ہو سکتی تھی
کیا یہ ممکن تھا کہ یہ حکومت اسی طرح سے قرضے لے کے لیوریج کر کے جلدی چلی جاتی آئی ایم ایف کے پاس اور اسی طرح سے گروتھ ریٹ کنٹینیو کرتا؟ کیا یہ ممکن تھا؟ فج فگرز تھے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارا ملک اس وقت 2018 کا جون ختم ہوا، اس وقت حالات یہ تھے کہ آپ کی $63 بلین کی امپورٹ تھی، $23 بلین کے آپ کی جو ہے ایکسپورٹس تھیں، اور $20-21 بلین کی ریمیٹ تھی. ٹھیک ہے جی. تو $20 بلین کا ہمارے یہاں قرضہ تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ پیسے کہاں سے پورے کرتے؟ ہم $23 بلین نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ قرضے لیتے رہتے، لیوریج کرتے رہتے. امریکہ پہ بھی تو بڑا قرضہ ہے. ایک منٹ میں میرے کو مکمل کر لوں کہ $23 بلین ہم کما رہے تھے. ٹھیک ہے. تو $23 بلین کو کہتے ہیں کہ ہمارا کہتے ہیں 23,000 روپے. آسان بات کر لیتے. ٹھیک ہے. 23,000 روپوں میں 23,000 روپے اور $20,000 روپے ہمارے کو باہر سے ہمارا کوئی بھائی بھیج رہا تھا ماں باپ کے لیے، اور $20,000 روپے ہم اپنے دوستوں سے قرضہ لے رہے تھے یا بینکوں سے قرضہ لے رہے تھے خرچہ بھرنے کے. کیا اس سسٹم میں چل سکتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا تھا کہ 20,000 آپ کو کون قرض دے گا جس پہ آپ چلتے رہیں گے. آپ کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی تھی. آپ کو ڈیٹ قرضہ لے کے خرچہ نہیں کرنا تھا. قرضہ لے کے جو گھر آسان زبان میں کہ کوئی گھر 63,000 روپے کا خرچہ کرے اور بولے کہ میں نے 23,000 روپے کمانا ہے اور باقی میں نے بھائی سے باہر سے منگا لینا ہے یا 20,000 دوستوں سے قرضہ لے لینا ہے یا بینکوں سے، چل سکتا ہے ملک؟ بہت زبردست، آپ نے آسان الفاظ میں بڑی زبردست اگزامپل دے دی ہے. لیکن اب یہ بتائیں کہ ہمیں یہ عمران خان کی حکومت، ہم سب تو بیچارے بڑے برے حالات ہو گئے ہمارے، بتا نہیں سکتے ہم، مطلب تو اس میں کیا کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ سال میں کوئی ٹرن اراؤنڈ ہو پائے گا؟ آپ گاڑیاں دیکھیں، ٹرک دیکھیں، ٹریکٹر دیکھیں، تنخواہیں دیکھیں، ان امپلائمنٹ دیکھیں. وہی ابھی عقیل ڈیری صاحب نے بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات. عقیل بھائی نے کہا ہے کہ میں بیلنس شیٹ دیکھتا ہوں اور بیلنس شیٹ دیکھ کے ہم اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس سے اچھی بیلنس شیٹ ہمارے پاس نہیں. یہ بالکل صحیح بول رہے ہیں عقیل بھائی. جتنا عقیل بھائی سمجھتے ہیں اتنا ہم بھی اپنے بیپار کو نہیں سمجھتے. ہمارے سے بہتر ہماری بیلنس شیٹ عقیل بھائی سمجھتے ہیں. راز کھول دیے انہوں نے آپ کے. فیکٹ ہے، میں نے کل بتایا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری ہماری وائبل ہو گئی ہے. اگر یہ $6.5 اور 7.5 سینٹ کی انرجی کی قیمت رہے اس سال ہماری انڈسٹری نے، ایکسپورٹ انڈسٹری نے، میں نے کل چیف آف آرمی صاحب کو بھی بتایا کہ ہمیں 7% جو ہے اپنی ٹرن اوور پہ پروفٹ ہوا ہے. تو $13 بلین پہ 7% کا مطلب $1 بلین کا ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری نے پچھلے سال پروفٹ کیا ہے. وہ ہم ری انویسٹ کرنے کو بیٹھے ہیں کہ یہ $1 بلین ری انویسٹ کر کے ہم 3 ملین جاب کریٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہی کہا ہے کہ ہم، اور میں نے اگزامپل دیا گلیمر ٹیکسٹائل کا کہ اس کی 57 ارب روپے کی پچھلے سال کی ٹرن اوور آئی ہے، 360 کروڑ روپے کا پروفٹ آیا ہے. اور میں نے کہا بشیر علی محمد سیٹھ، جن کی ابھی آپ نے ریٹیل تک کی بات کی ہے، اپنے 3 بچوں کے ساتھ صبح 8 سے رات 12 بجے تک کام کرتے ہیں، روئی سے لے کے سٹور تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ میں بیچتے ہیں. 7% 100 روپے کا مال بیچتے کماتے ہیں. یہ بڑی محنت کا کام ہے. تو یہ محنت کا کام کر کے حلال کی روزی 7 روپے. نہیں، اب اس پہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ گوہر اعجاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی سارے لوگ ہیں وہ محنت نہیں کرتے. دیکھیں نا آپ کہیں کوئی، ہم سب کام کر رہے ہیں. ہمیں صرف کنسسٹنسی جو ہے ایک ہی بات کرتے ہیں، ہمیں پالیسی دے دیں 5 سال کی تاکہ ہم نئی صنعت لگا دیں. بس ہم صرف ایک ہی بات. اور دوسری بات میں نے کل بھی کی اور آج بھی کر رہا ہوں. جو رینٹ سیکرز ہیں، وہی جو رینٹ سیکرز ہیں جیسے آئی پی پیز ہیں، اگر کسی نے فراڈ کیا ہوا ہے، اگر کسی نے جو ہے اوور انوائس کیا ہوا ہے، اگر کسی نے تیل بیچا ہوا ہے، اگر کسی نے جو ہے وہ اس کے اندر 18% گورنمنٹ کی ریٹرن تھی ڈالر میں، اس نے 60، اس کا پیسہ قوم کی امانت ہے. میں نے کل بھی یہ بات کی ہے، آج پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. وہ قوم کی امانت ہے. وہ بجلی کے جو ریٹ ہو گئے ہیں، ہماری صنعتیں ان ریٹوں پہ نہیں چل سکتی. This is my point of view and I stand by my point of view as an industry patron in chief. اچھا، آپ ابھی بھی قائم ہے کہ حکومت کو برطرف ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں جی، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو ابھی بات کر رہے ہیں مجھ سے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی حکومت اگر ایسی پالیسی دے اور کوئی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنا دیکھیں. کل میں تھا کاشف کے پروگرام میں رات 8 بجے، انہوں نے کہا ہمارے 200 لوگ جو ہیں فارغ، انہوں نے آج فارغ کروا دی کہ ہم تنخواہ نہیں دے سکتے. ایئر وائی نے ہم کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں، جس انڈسٹریز میں بھی جاتے ہیں، میں فیصلہ بات کی، انہوں نے بات کی، مجھے کوئی لوگ ملے، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمارے پاس 100 مزدور تھا ہم نے 50 لوگوں کو علیحدہ کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کاروبار ہے بالکل اس وقت پاکستان کا وہ ٹھپ ہے. پاکستان کا بزنس مین بالکل بزنس رکا ہوا ہے. مجھے کلوزنگ کرنی پڑے گی، وقت بالکل ختم ہو گیا، کسی وجہ سے شاید عقیل کریم صاحب کو میری آواز نہیں آئی. لیکن ناظرین، خاصی ڈسکشن آپ نے دیکھی، فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.